अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इकबाल खोखर और आप देख रहे हैं हमारा इकबाल खोखर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आपका बेहद शुक्रिया कि आप हमारे ये जो है प्रोग्राम को देख रहे हैं और हमारे दूसरे जो हमने इसके साथ आपको दो प्रोग्राम पेश कर रहे हैं। एक शॉर्ट स्टोरी होती है जिसे आप पसंद करते हैं, वो होती है जो आज की या उस दिन की सबसे हाईलाइट खबर होगी, उसको हम शॉर्ट स्टोरी में पहुंचाते हैं आप तक। तीसरी चीज़ जो है वो आप हमारी किताब जो है, जो मेरी लिखी हुई है, जो छप चुकी है अमेरिका मेरे आगे, उसकी जो इंटरव्यू है, मुलाकातें, उसका सिलसिला शुरू किया हुआ है। और उस सिलसिले का जो पहली इंटरव्यू है इमरान खान साहब का, जो 27 साल पहले मैंने किया था, उसकी किस्त शुरू हो गई और बहुत से दोस्तों ने देख लिया। जिन्होंने नहीं देखी वो हमारे लिंक में जाएं पीछे और वो स्टोरी आपको मिल जाएगी पहले ही से। बाकी आप आगे देखते रहें। इसी तरह हम इसमें बहुत से मकबूल दुनिया के और पाकिस्तान में जो और हिंदुस्तान के जो मारूफ और मकबूल शख्सियात हैं और थीं, उनके हैं, जैसे बजंती माला हैं, सुपरस्टार हैं बॉलीवुड की, और देवानंद साहब, उनका इंटरव्यू है। इसी तरह अहमद फराज साहब है, बेशुमार हैं। शेख रशीद साहब की मुलाकातें हैं और बहुत से अहमद फराज साहब की मुलाकातें मैंने इज़हार किया। इसी लेवल के सारे उसमें शख्सियात हैं और जो आप आगे चल के देखेंगे। आज की जो टॉप स्टोरी है, टॉप स्टोरी में एक तो है बानी पीटीआई और चेयरमैन इमरान खान साहब के बारे में। दूसरी स्टोरी वही है जो इस वक्त दुनिया के अवानों में बड़ी, जिसके ऊपर बहस और देखी जा रही है, वो है चाइना में एससीओ कॉन्फ्रेंस की झलकियाँ और जो वहाँ हो रहा था और जो उसका फाइनल जो एलामिया जो होता है उसके बारे में। अब हम आते हैं जो हमारी पहली स्टोरी जिसका हमने जिक्र किया है, वो है बानी पीटीआई चेयरमैन जो हैं इमरान खान साहब, उनके बारे में है, जो कि आजकल सज़ा काट रहे हैं, डहला जेल में कैद है। उनका हाल ही में तिब्बी मुआयना हुआ है, कान और नाक और जो जिसे मेडिकल में ENT कहते हैं, उसका टीम ने मुआयना किया है, जिसमें उनके कान में तकलीफ़ महसूस होती है, सुनने में या दर्द होती है, और दूसरा उनके दांतों में कोई मसला है, जो डॉक्टरों ने तजवीज़ किया है कि उनको क्या क्या अद्वियात देनी है, वो लिख दी हैं। और बाकी उनका कोई बड़े मसले नहीं है, वो फिट है। लेकिन हमारी फिर भी ये गुजारिश है कि इमरान खान चूँकि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म रहे हैं, तो उनका प्रोटोकॉल है कि उनको ख़ुसूसी तौर पर जो मेडिकल बोर्ड है वो देखा करे और उनकी पसंद के डॉक्टर हैं, जैसे डॉक्टर उनके अपने इत्मीनान के डॉक्टर फैसल हैं, उनको बुलाया जाया करे, ताकि हुकूमत पर कोई वो ना हो कि लो जी हमारा ध्यान नहीं दिया, ये तकलीफ़ आ गई है, ये बढ़ गई, ये कम हो गई है। तो उनकी जो इलाज हुआ है उसमें अभी तो ये 2 डिटेक्ट हुई हैं छोटी किस्म की बीमारियां, लेकिन हमारी तजवीज़ ये है, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्कों जिनमें अमेरिका है, यूरोप है, अब तो मेरे ख्याल मिडिल ईस्ट के भी जो दुबई और दूसरे मुल्क हैं, कतर, वहाँ पे भी, सऊदीया, वहाँ पे भी हर 3 महीने बाद लोगों का मेडिकल टेस्ट होता है, जिसमें ब्लड टेस्ट भी होता है और दूसरे टेस्ट भी हैं। तो उसमें ये होता है कि बंदे का पता चल जाता है। लेकिन इमरान खान जैसी कदावर शख्सियत के लिए तो खुसूसी तौर पर उनके लिए बोर्ड रखा करें, 3 महीने बाद उनका ब्लड टेस्ट लें और उनकी रिपोर्टें जब आएँ, उनकी टीम को, उनके वकीलों को, उनकी फैमिली को, उनकी बहनों को खुसूसी तौर पर बताएं। गो ये एक प्राइवेसी होती है कि सब बीमारियां हर एक की आवाम में खोल के भी नहीं बतानी चाहिए गई, लेकिन बतौर प्राइवेसी जो फैमिली के मेंबर हैं, जिनको इजाज़त होती है और डॉक्टर हैं और तीसरे उनके वकला हैं, उनको ज़रूर बताना चाहिए कि भाई इनको ये तकलीफ़ है और ये हम अद्वियात देने लगे हैं, ताकि जो उनके लाखों में या करोड़ों में फॉलोअर हैं उनको भी तसल्ली हो जाए। ये एक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। दूसरा यह है कि उन्होंने वहीं से अब एक और बयान भी दिया है, बड़ा अच्छा बयान दिया है चेयरमैन ने, इमरान खान ने, कि जो पाकिस्तान में सैलाब आया है
قیامت خیز ہی سمجھے کہ لوگوں کے لاکھوں کروڑوں کے گھر جو ہیں اجڑ گئے ہیں، مال مویشی تباہ ہو گئے ہیں، بلڈنگیں ختم، گھر بار جو ہے ختم ہو گئے ہیں. تو ابھی بھی کچھ لوگ پکار رہے ہیں امداد کے لیے. تو انہوں نے اپنے پارٹی کے تمام لیڈروں کو نہیں بلکہ کارکنوں کو بھی کہا ہے کہ وہ جلسے جلوس سے ہٹ کر اس وقت جو ہے نا پاکستان میں جو قوم ہے ہماری مشکل کے وقت میں سیلابی ریلوں کے، اس میں ان کی مدد کریں، ان کے پاس جائیں، ان کی خوراک پہنچائیں، ان کے لیے جہاں کشتیوں کی ضرورت ہے، جہاں بھی جو ضرورت ہے، سب سیاست چھوڑ کے، سیاست ہوتی رہے گی، اب ان لوگوں کی مدد کریں. تو یہ ایک بہت اچھا جسٹر انہوں نے پیش کیا ہے اس مشکل کی گھڑی میں. جیسے حکومت بھی اپنے تئیں، پورے صوبے بھی اپنے تئیں، اور مرکزی حکومت بھی کر رہی ہے. دنیا میں اب لوگ اور ملک بھی پاکستان کی مدد کرنے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن انہیں اپنا عمران خان صاحب کی اس کام کو ستائش کی نگاہ سے دیکھنا چاہیے، اس کو سیاست کی نگاہ سے نہیں. ان کے کارکنوں کو سہولتیں دیں، ان کی پکڑ دھکڑ ذرا کم کریں اور ان کو ادھر میدان میں آنے دیں تاکہ وہ لوگوں کی اس وقت مشکل کی گھڑی میں مدد کر سکیں. ایک انہوں نے اور بھی بیان دیا کہ بھئی اگر میں جیسے چاہتا تھا کہ جو موسمیاتی تبدیلی ہیں اس کے لیے درخت زیادہ سے زیادہ لگائیں، اور میں نے جب حکومت میں آئے ہیں تو ہماری صوبائی حکومت تھی شروع میں، یاد آپ کو KPK میں ان کی فیڈرل سے پہلے، تو ہم نے ملین ٹری کا ایک آئیڈیا دیا تھا اور لگائے تھے. اور اس کے بعد ہم جب مرکز میں آئے تو ہم نے ٹریلین ٹری کا جو آئیڈیا تھا اور بانٹے تھے لوگوں کو فری. اور دنیا نے بھی، باہر کے ملکوں نے اس موسمیاتی تبدیلی کے حوالے سے اس کی تعریف کی تھی کہ درخت جو ہے نا وہ لائف لائن ہے انسان کے لیے، آکسیجن کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ میں نے اس کو ٹریلین بلین لگائے، لیکن جو اس وقت کی اپوزیشن تھی ہمارے تنقید کرتی تھی. لیکن آج دیکھ لیں کہ شہروں کے شہر جو ہیں وہاں درخت کاٹ کے بستیاں، وہ جو ہے سوسائٹیاں بنا دی، یا اپنے ٹمبر مافیا نے لکڑیاں کاٹ کے اور درخت کاٹ کے اپنا پیسہ بنایا، لیکن لوگوں کی طرف غور نہیں کیا کہ کیا تباہی آئی، اور تباہی آئی ہے. تو میری رائے ابھی بھی یہی ہے کہ جیسے یہ طوفان تھمے بارش کا، سیلاب کا، تو ہمیں پہلی ترجیح جو ڈیم بنانے چاہیے، اور ڈیم کے ساتھ ساتھ یہ جو اپنا گرین انقلاب ہے اس کے سلسلے میں زیادہ سے زیادہ ہر صوبہ، میں سب کو کہتا ہوں یہ جہاں ہماری حکومت نہیں بھی ہے وہاں بھی جو ہے نا وہ درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں. تو یہ بہت اچھی تجویز ہے. اس وقت ان کا دونوں بیان جو اپنے کارکنوں کو دیا انہوں نے کہ میدان میں جائیں اور لوگوں کی مدد کریں، جو پکار رہے ہیں ہماری قوم، بلا لحاظ سیاست، بلا لحاظ پارٹی جائیں، جو بھی ہے اس کی مدد کریں. اور دوسرا یہ ان کا بڑا اچھا آئیڈیا ہے کہ درخت جو ہے نا سیاست سے ہٹ کر جیسے یہ تھم جائے طوفان بارش کا اور یہ جو سیلاب کا، تو درخت زیادہ سے زیادہ لگائے جائیں. اور دوسری ہماری جو ٹاپ سٹوری ہے وہی ہے جو پوری دنیا کے میڈیا میں اس وقت سرخیاں بٹور رہی ہے، اور وہ ہے SCO چائنا میں جو کانفرنس ہوئی ہے بہت بڑی، جس میں 20 کے قریب سربراہان مملکت نے اور کچھ اور مبصرین نے حصہ لیا ہے. تو اس کے چرچے ہیں بہت ہو رہے ہیں، جس میں اس جو سمٹ ہے اس میں سب سے بڑے جو ملک نمایاں رہے ہیں اس میں جو چین ہے جو خود اس کا میزبان ہے، اس کے بعد روس ہے، اس کے بعد پاکستان ہے، اس کے بعد انڈیا ہے، اور اس کے بعد ترکی ہے، اور باقی پھر باقی جو ممالک ہیں ان کا بھی ذکر ہو رہا ہے. لیکن یہ 4-5 ملک جو ہے نا اپنے جغرافیہ اور بڑے ہونے کے ناطے اور ایٹمی طاقتیں ہونے کے ناطے ان کا ذرا ذکر زیادہ ہو رہا ہے. اور اس میں جو ہے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف کے بارے میں بھی کافی ہائی لائٹ چائنا دنیا میں خبریں آ رہی ہیں کہ ان کے وفد کو اور ان کو کافی بات چیت کے لیے باقی سائیڈ لائن ملاقاتیں ہوئیں. بڑی بڑی سائیڈ لائن جو سمٹ کے علاوہ ملاقات ہوئی ہے وہ رشیا کے صدر پوٹن کے ساتھ شہباز شریف کی اور ان کے پورے وفد کی. وفد میں کافی اور لوگ ہیں، لیکن نمایاں لوگوں میں
نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار صاحب اور پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب بھی اس میں شامل ہوئے ہیں اس سارے سمٹ میں اور ملاقاتوں میں۔ تو روس کے ساتھ بڑی مثبت گفتگو ہوئی ہے اور روس کے صدر نے بہت دیر بات چیت کی ہے۔ انہوں نے اپنے روسی زبان میں بات کی ہے، پاکستانی وزیر اعظم نے انگلش میں، لیکن بیچ میں ٹرانسلیشن سسٹم وہ لگایا ہوا تھا جس سے ہو رہی تھی اور بڑے خوشگوار ماحول میں ہوئی ہے۔ اسی طرح چائنا کے ساتھ بڑی خوشگوار ماحول میں سائیڈ لائن باتیں ہو رہی ہیں، اور چائنا نے جو ہے نا کافی پاکستان کو سپورٹ بھی کیا ہے، اور جو ابھی اعلامیہ ہوا ہے اس میں جو ہے نا بھارت کا پہلگام والا جو ہے، یہ دوسری بات ہے کہ وہ جعلی اور فال وہ جو تھا پہلگام واقعہ جو ہے بتایا جا رہا ہے، لیکن اس میں مشترکہ اعلامیہ میں جہاں اور سے بہت سی باتیں ہوئی ہیں اس میں پاکستان کی طرف سے بھی جو جعفر ایکسپریس آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ لوگوں نے اسے اغوا کر لیا تھا بلوچستان میں، اس کا خزدار میں جو بچوں کو شہید کر دیا، یہ دو مدعے بھی اسی جو اس کا اعلامیہ ہے اس میں ڈالے گئے ہیں اور اس کی مذمت کی گئی ہے، اور پہلگام کی بھی مذمت کی گئی ہے سب نے، لیکن کسی کا کوئی ملک کا نام نہیں ہے اس میں۔ مذمت تو پاکستان اور پوری دنیا پہلے بھی کر رہی تھی، لیکن ہندوستان کی خواہش ہوتی ہے کہ اس میں پاکستان کا نام آئے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ پاکستان نہ کیا ہے، نہ پاکستان کا نام کسی نے وہاں سمٹ کے باقی ممبران نے ڈالنے بھی نہیں دیا۔ اب سمٹ میں یہ ہے کہ پاکستان نے روس کے صدر کو پاکستان کے دورے کی دعوت دی ہے، اور آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اگلا جو یہ اجلاس سمٹ ہوگا ایس سی او کا وہ ماسکو میں ہوگا۔ تو چین کے صدر نے بھی کہا کہ بھئی اب ہماری ملاقات شہباز شریف کو اگلی ملاقات ماسکو میں ہونی ہے، تو بڑے خوشگوار ماحول میں سارے ہی اس میں کر رہے ہیں، اور دنیا میں یہ ایک تاثر آ رہا ہے کہ یہ سمٹ جو ہے یہ امریکہ کو میسج دے رہا ہے کہ بھئی وہ ٹیرف لگا رہا ہے، خاص طور پر انڈین میڈیا یہ کہہ رہا ہے کہ چونکہ انہیں ٹیرف لگا رہا ہے تو ہم جو ہے نا چین کے کیمپ میں اور سمٹ کے جو ممبر ہیں جو خصوصاً امریکہ کے کیمپ کے لوگوں کے ساتھ نہیں ہیں، یہ سارے ساؤتھ ایشیا اور مڈل ایسٹ کے ریجن کے لوگ ہیں، ہم ایک نیا گروپ بنائیں تاکہ امریکہ کی بالادستی نہ رہے دنیا میں، جیسے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ اکیلی سپر پاور ہے، ہم ایسا گروپ بنا کے ایک کھڑا کریں۔ ویڈیو کے اختتام پر آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں، اور بنیے سچائی کی آواز، حقیقی حقائق اور بے باک سوال کی اس آواز کا حصہ۔